أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ तमाम दोस्त अहबाब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि आप सबको मालूम है, आज 10 रमज़ान मुबारक और इस हवाले से और इस्लाम की रूह से एक बहुत बड़ा दिन है जिसमें सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी, उनका विसाल इस दिन हुआ और 10 रमज़ान मुबारक। तो पिछले कुछ दिनों से जो मैं पहले अहले बैत इत्तिखार के हवाले से और सैयदना फ़ातिमा कायनात रज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले से और फिर अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से जो मैं बयान कर रहा था, तो अक़ीदा नबूवत के हवाले से 3 जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी, और आज के हवाले से एक बहुत अहम दिन है और मैंने ये ज़रूरी समझा कि आज जो ना वो सैयदा हदीजतुल कुबरा के हवाले से जो उनके हवाले से वो मैं बयान करूँगा। तो इस हवाले से तो उनकी सबसे पहले जो है ना वो अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब जो था वो पहले, क्योंकि उस वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल उम्र थी और हज़रत हदीजतुल कुबरा उनकी उम्र 40 साल थी। तो हज़रत हदीजा रज़ियल्लाहु बहुत ही दाना और समझदार औरत थी। उन्होंने बड़े बड़े मालदारों के रिश्ते ठुकरा दिए और हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह के लिए फ़ौरन तैयार हो गई, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मुस्तकबिल के ऐसे अजीम इंसान के जिनके पाया तक कोई नहीं पहुंच सकता। उन्होंने सब काम छोड़ दिए और ऐसी सहेलियाँ तैयार की जो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह अक़दस में पहुंचकर शादी की बात करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह की तरगीब दें। तो नफीसा कहती हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम से वापस तशरीफ़ लाए तो हतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मुझे फ़ौरन आपकी खिदमत में भेजा कि आप इस सिलसिले में मैं इस सिलसिले में बात करूं। तो दूसरी रवायत में आता है कि हज़रत हतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी बहन से कहा कि फ़ौरन सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और उनके सामने मेरा ज़िक्र करो। तो इन रवायत से अंदाज़ा होता कि आप जल्द से जल्द रिश्ते अज़दवाज में मुसलह होने के लिए बेकरार हो गए थे, ताकि ये दौलत नायाब किसी और के हिस्से में ना चली जाए और किसी को इन एजाज़ी शानों का पता ना चल जाए जो इनके इल्म में आ गई हैं। तो इसलिए उन्होंने अपनी कोशिशें तेज़ तर कर दी। इस सिलसिले में समावी किताबों के माहिर वर्का बिन नौफल के पास भी गई। तो उनका चचाजाद भाई था और नसरानी हो चुका था। उसने कहा है हतीजा, जो बातें मुयस्सरा ने बताई अगर वो सच्ची हैं तो जान ले सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी हैं। मुझे पहले ही पता था कि इस उम्मत का नबी आने वाला है और इसका इंतज़ार किया जा रहा है और उसके ज़हूर का यही ज़माना है। यहाँ से भी हज़रत हदीजा रज़ियल्लाहु के शौक़ को ग़िज़ा मिली। उन्हें 100% यकीन हो गया कि ख़त्म नबूवत के तख्त व ताज के वारिस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। अब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि उन्होंने बुज़ुर्गों तक बात पहुंचाई। बाप फोत हो चुके थे, सिर्फ चचा ज़िंदा थे, तो जिनका नाम उमर बिन असद था। बुज़ुर्ग भाई वर्का बिन नौफल भी था। उन्होंने हज़रत अबू तालिब से बात की, जो उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे के बाद मंजूर कर ली और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। तो हज़रत हतीजा रज़ियल्लाहु को एक अजीम इंसान के साथ वाबस्तगी की रूहानी खुशी थी। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी और ही रूप में देखती थी, इसलिए बहुत मोहब्बत पर अकीदत का अंसर गालब था। और तारीख़ और दिन का तयन के हवाले से
جانبین کے متعلقہ فیصلہ سے وقت اور ان کا تعین ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور سیدنا حمزہ علیہ السلام کے علاوہ معززین قریش بھی سیدہ حتیجہ رضی اللہ کے گھر گئے۔ حضرت حتیجہ رضی اللہ کے والد حویلد کا پہلے سے انتقال ہو گیا تھا۔ اس طرف سے بھی ان کے چچا عمر بن اسد اور ورقہ بن نوفل نے برات کا استقبال کیا۔ خطبہ نکاح حضرت ابو طالب رضی اللہ نے پڑھا۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل کی نسل سردار معد کی سلب اور سردار مضر کی اصل سے پیدا فرمایا، ہمیں خانہ کعبہ کا خادم اور حرم شریف کا منتظم بنایا، ہمیں ایسے گھر دیا جس کا حج کیا جاتا ہے اور ایسا حرم دیا جو امن کا گہوارہ ہے، اور ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا۔ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ علم و حکمت فضل و شرف میں بے مثل ہے، اگرچہ اس کے پاس ظاہری مال کم ہے مگر اس مال کی حیثیتی کیا ہے، یہ تو ایک ڈلتی چھاؤں ہے۔ ان کی نسبی قرابت داری سے آپ آگاہ ہیں، چنانچہ انہوں نے حضرت حتیجہ بنت حویلد کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کی خواہش کی ہے اور اتنا مہر معجل اور معجل 20 اونٹ ادا کیا ہے۔ ان کا مستقبل بہت درخشاں اور عالی شان ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حتیجہ کو 20 اونٹ مہر دیا اور آپ سب سے پہلے خاتون ہیں جن سے آپ نے نکاح فرمایا، اور یہ شرف بھی انہی کو حاصل ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے آپ نے کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں فرمایا۔ تو جب حضرت ابو طالب اپنا خطبہ ختم کر چکے تو ورقہ بن نوفل نے خطبہ پڑھا۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں ایسا ہی پیدا کیا جیسا کہ آپ نے بتایا، اور ان لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی جن کو آپ نے شمار فرمایا۔ بے شک ہم عرب کے قائد و سردار ہیں اور آپ اس قیادت کے اہل ہیں۔ کوئی خاندان آپ کی فضیلت کا منکر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی آپ کے فخر و شرف کو چیلنج کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں آپ کے ساتھ رشتہ داری قائم کرنے کی خواہش اور رغبت پیدا ہوئی ہے، بس تم گواہ ہو جاؤ کہ اے گروہ قریش کہ میں نے 400 دینار حق مہر کے عوض محمد بن عبداللہ کے ساتھ حتیجہ بن حویلد کا نکاح کیا۔ یہ ازدواجی خطبہ پڑھ کر ورقہ بن نوفل چپ ہو گئے۔ ابو طالب نے کہا، ہے ورقہ، میں چاہتا ہوں حتیجہ کا چچا بھی آپ کے ساتھ نکاح کرنے میں شریک ہو جائے۔ یہ سن کر عمر بن اسد نے اسی طرح کیا۔ اے گروہ قریش، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے محمد بن عبداللہ کے ساتھ حتیجہ کا نکاح کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح قبول کیا اور سرداران قریش کو گواہی دی۔ تو غلامی آزاد اور مال کا احصار، حضرت حتیجہ رضی اللہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ تمام غلام آزاد کر دیے تاکہ یہ شادی ان کے لیے یادگار بن جائے اور وہ ساری زندگی خوش ہوتے اور دعائیں دیتے رہیں۔ اپنے کنیزوں کو حکم دیا کہ دف بجا کر خوب اظہار مسرت کریں، اور دف جو ہوتا ہے وہ آج کل جو نعتوں کے درمیان میں وہ جو ایک ڈھولکی سی وہ ایک اور قسم کا ہوتا ہے وہ بجاتے ہیں، وہ اظہار مسرت کریں۔ تو حضرت حتیجہ رضی اللہ نے سرکار کے قرب کی دولت سرمدی پا کر اپنی ساری دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دی اور عرض کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے مالک ہیں، جس طرح چاہیں تصرف فرمائیں، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ یہی مال بعثت کے بعد نصرت اسلام کا سبب بنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشی فکر سے آزاد ہو کر دعوت دینوں کا فریضہ کما حق و نبھاتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقریب نکاح میں آپ کے قریبی رشتہ داروں اور احباب کے علاوہ روسا مکہ نے بھی شرکت کی۔ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ولیمہ کا اہتمام فرمایا، جس میں ایک روایت کے مطابق 1 اونٹنی اور بعض دیگر روایت کی مدد سے 2 اونٹنی کے ذبح سے احباب و اقربا کی ضیافت کا سامان کیا گیا۔ روایت کے الفاظ ہیں، اعلیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعوت ولیمہ فرمائی، 1 یا 2 اونٹیاں ذبح کریں اور لوگوں کو کھانا کھلایا پلایا۔
کھانا کھلایا پہلا ولیمہ تھا جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ایک لمحہ فکریہ اس زمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کا پہلو پکار پکار کر ہم سے اس امر کا تقاضا کر رہا ہے کہ ان تمام غلط بے جواز اور ناوار رسموں کا خاتمہ کر دیا جائے جو آج شومائے قسمت کے بارے ہمارے معمولات زندگی کا حصہ بن چکی ہیں۔ تو ایک عرصے تک ہندو تہذیب و معاشرت و باہمی میل جول کے اثرات کے نتیجے میں رسم و رواج کی زنجیروں نے پورے معاشرے کو جکڑ رکھا ہے۔ ہم نے جھوٹی عزت وقار نام و نمود اور برادری میں ناحق رکھنے کے لیے شادی کو ایک ناقابل برداشت بول بنا کر رکھ دیا ہے۔ نتیجہ ہماری زندگی کے چشمے میں تصنع بناوٹ اور دکھلاوے نے تلخیوں دکھوں اور رنج و الام کا زہر گھول دیا ہے۔ کتنی ستم ظریفی ہے کہ شادی خانہ آبادی خوشیوں اور مسرتوں کا موجب بننے کے بجائے معاشی طور پر کمزور افراد کے چین و آرام اور سکون لٹ جانے کا سبب بن رہی ہے۔ آئیے ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو اپنے اوپر لازم کر لیں اور رسموں اور رواجوں کی زنجیروں کو کاٹ کر پھینک دیں۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنے آپ سے یہ عہد کرنا ہوگا کہ آقا نے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا احیاء کر کے ہی ان افرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں سے عہدہ برار ہو سکیں جو عدل و انصاف اور احسان پر مبنی اسلامی معاشرے کی تعمیر کے ضمن میں ہم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے عائد ہوتی ہیں۔ یاد رہے کہ اصلاح احوال کے لیے معاشرے میں تبدیلی کا عمل کہیں نہ کہیں سے شروع کرنا ہوگا اور کسی نہ کسی مسابقت انیشیٹو کے جذبے سے کام لیتے ہوئے پہلے قدم اٹھانا ہوگا۔ آئیں ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کے بجائے جوابدہی کے احساس سے سرشار ہو کر ابتدائی کار کی طرح حصہ کی طرح ڈالیں۔ اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درج ذیل ارشاد گرامی کی روشنی میں ہمیں مثبت و تعمیری طرز عمل اپنانا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک چراغا نگران ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد کے متعلق پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر والوں کا نگران ہے، عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد کے نگران ہے، غلام اپنے آقا کے مال کا نگران ہے اور اس سے پوچھا جائے گا۔ پس ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک کے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں سوال کیا۔ تو اس حدیث مبارکہ کی روح سے معاشرے میں موجود ہر انسان چاہے اس کا تعلق زندگی کے کسی شعبہ سے ہو اپنے اہل ویال اور متوسلین کے بارے میں نگران جوابدہ ہے۔ قیامت کو جو کہ جزا و سزا کا دن ہے، ہر شخص سے اس کے حلقہ اثر اور ماتحتوں کے بارے میں محاسبہ و مواخذہ کیا جائے گا۔ قرآن جھنجھوڑ کر بنی نوع انسان سے کہہ رہا ہے کہ صرف اپنے آپ کو اپنے اہل عیال کو نار جہنم سے بچانے کے لیے متردد و متفکر ہو۔ تو ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن وقودھا الناس ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر کتنی بڑی ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ لیکن ہماری بے اتفاقی اور عدم توجہی ملاحظہ ہو کہ ہم اپنی اولاد کی پرورش اور کامیاب مستقبل کے لیے تو حتی الامکان اپنے بساط سے بھی بڑھ کر سعی و کوشش کرتے ہیں، مگر اس عظیم ذمہ داری اسے جو ہمارے کندھوں پر ہمارے پروردگار کی طرف سے ڈالی گئی ہے پہلو تو تحقیق کرنا ہم نے اپنا شعار بنا رکھا ہے۔ اس طرح ہم اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے آخرت کے بہت بڑے خسارے کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ تو اے محض ہماری
کٹ حجتی اور ٹال مٹول پر معمول کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے اہل خانہ دیگر بنیادی معاملات میں تو ہمارے تبع فرمان ہیں، لیکن جب شادی اور دیگر تقریبات کے سلسلے میں رسموں اور رواجوں کے بندھن کا ذکر درمیان میں آتا ہے تو ہم یہ کہہ کر آسانی سے اپنا دامن پہ چھڑا لیتے ہیں کہ کیا کریں، ہمارے اہل ویال کب ہماری بات مانتے ہیں، اور یہ کہ زمانے کے ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے۔ اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہمارا ضمیر ہم سے سوال کرتا ہے کہ کیا ہم میں سے ہر ایک کا فرض عین نہیں کہ اپنے دائرہ اختیار کے اندر عملی اقدامات کرائے۔ ایک باپ، بڑے بھائی یا خاندان کے بزرگ ہونے کے ناطے ان افراد کے جو ہمارے زیر کفالت ہیں ذہنی، اخلاقی اور روحانی معاملات و احوال کی اصلاح کا فریضہ بجا لائیں، اور ایسا بلا خوف و لائم کریں کہ بے منفی تنقید و خاطر میں نہ لائیں، اور اس بات کا متعلق پرواہ نہ کریں کہ دوسرے اس کے بارے میں کیا کریں گے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ کسی بھی انقلابی تبدیلی کی راہ میں مخالفتوں اور مزاحمتوں کو آنا ناگزیر ہوتا ہے، لیکن وہ جن کے ارادے جواں اور عزائم بلند ہیں ان باتوں کی پرواہ کی اہمیت نہیں دیتے اور عزم و استقلال سے اپنی ڈگر پر چلتے رہتے ہیں۔ اس زمانے میں علامہ اقبال نے کیا خوب بات پتے کی بات کی ہے، اور میں اس کا جو ہے نا وہ فارسی میں شعر ہے، اور میں اس کو جو ہے اردو میں بے خبر اور نادان لوگوں کا کہنا کہ زمانہ کے ساتھ موافقت اور ہم آہنگی کے اختیار کر کے میرا کہنا یہ ہے کہ اگر زمانہ تیرے ساتھ موافقت نہیں کرتا تو پرواہ نہیں، تو زمانے کے ساتھ جنگ کر۔ تو لازمی و ابدی امر ہے کہ ہمیں باہم مل کر احتجاجی سطح پر اجتماعی سطح پر انقلابی تبدیلیاں معاشرے میں برپا کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے اور خوف خدا کی بجائے نام نہاد سماج کا خوف ہے اپنے اوپر طاری کیے رہتے ہیں تو ہمارے اطاعت الہی اور عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب دعوے خام اور بے بنیاد ہیں۔ اگر ہمارے دعوے سچے ہیں اور ہمیں قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے تو سرور عرب عجم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور آپ کی بتائی گئی قرآن و سنت پر مبنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں کوئی عذر مانے نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کا ایک تابندہ روشن پہلو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رفیقہ حیات کو اپنے چاچا حضرت ابو طالب رضی اللہ کے گھر جہاں آپ اب تک مقیم تھے لے آئے۔ آپ نے اپنی مبارک شادی کی پہلی رات شب زناف اسی گھر میں بسر کی، لیکن اپنے شفیق و غمگسار چاچا کی مالی حالت کی کمزوری کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رہنا پسند نہ فرمایا، اور اگلے ہی دن حضرت خدیجہ رضی اللہ الکبریٰ کے مشورے سے ایک علیحدہ گھر میں سکونت اختیار کی۔ یہاں ایک انتہائی توجہ طلب پہلو یہ ہے کہ ہر چند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا کے ساتھ تعلقات حدود درجہ شفقت و محبت کے آئینہ دار تھے۔ آپ نے اپنی محبوب رفیقہ حیات کے ازدواجی حقوق کو مقدم رکھا اور شادی کے بعد ایک علیحدہ زندگی کا آغاز کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اس پہلو میں ان والدین کے لیے سبق ہے جو اپنے بیٹے کی شادی کے بعد اس سے خواہی یہ توقع وابستہ کر لیتے کہ وہ اپنی ازدواجی زندگی ان کے ہاں گزار دے گا، خواہ ان کی بہو کی مرضی شامل ہو یا نہ ہو۔ اس سلسلے میں ان کی بے جا ضد کے اثرات چنداں خوشگوار نہیں ہوتے اور پرسکون ازدواجی زندگی میں تلخیاں گول دینے کا موجب بنتے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک کا یہ تعلیماتی پہلو ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ اگر عورت شادی کے بعد علیحدگی کی زندگی کا آغاز کرنے کی متمنی ہو تو والدین کو اپنی اولاد کی خوشیوں کے خاطر اسے اور جھوٹی عزت وقار کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے، اور انہیں اپنی
اپنی بعد از شادی زندگی کی خوش آئند بنانے کے لیے علیحدہ سکونت اختیار کرنے کی اجازت بطیب خاطر دینی چاہیے۔ ایسا کرنا ان حکمت و مصلحت کا تقاضا ہے جسے آئندہ کشیدہ تعلقات سے بچا جا سکتا ہے، جو بسا اوقات بگاڑ کے نتیجے میں قطع رحمی پر پہنچ نتیجہ ہو جاتا ہے۔ تو بنی بنا اعمال کے سدباب کے لیے دو موجود خاندانوں میں باہمی شک رنجی اور کشیدگی کا باعث بنتے ہیں۔ نوجوان جوڑوں کو بجائے مخلوط خاندان میں رہنے پر مجبور کرنے کے علیحدہ گھروں میں آباد کر دینا عین دانشمندی کا تقاضا ہے، تاکہ ازدواجی زندگی میں پیار و محبت اور باہمی اعتماد کی فضا قائم رہے۔ تو ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کی ایک ممکنہ قابل عمل صورت یہ بھی نکل سکتی ہے کہ اگر ایک مکان کی وسعت اس امر کی اجازت دے تو والدین اور شادی شدہ جوڑے علیحدہ علیحدہ رہائشی یونٹ قائم کر کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اس طرح خوش آئند مستقبل اور بہتر سازگار حالات کے زیادہ روشن امکانات پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال بہتر یہی ہے کہ اگر معاشی حالات سازگار ہوں تو ازدواجی تعلقات کو خوشگوار رکھنے کے لیے نو شادی شدہ جوڑوں کو علیحدہ مکانوں میں سکونت اختیار کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جہاں علیہ السلام کی حیات طیبہ اور سیرت مطہرہ کا ایک قابل تقلید پہلو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی اس وقت جب وہ بیوگی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے وہ دو بار شادی کر چکی تھی۔ ایک شوہر کا نام عتیق اور دوسرے کا نام ابو خالہ تھا۔ ان شوہروں سے حضرت ختیجہ رضی اللہ کی اولاد بھی تھی۔ ایک روایت کے مطابق شادی کے وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 برس تھی، جبکہ دوسری روایت میں 28 برس عمر کا تذکرہ ملتا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ بھی 25 برس تھی۔ پہلے شروع سے حضرت ختیجہ رضی اللہ کی اولادوں میں اپنے متوفی کے خاندانوں میں پرورش پا رہی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے ہاں منتقل نہ کیا، بلکہ بدستور اپنے آبائی خاندانوں میں سکونت پذیر رہے۔ تاہم وہ کبھی کبھار ملنے کے لیے آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انتہائی شفیق والد کی طرح پیار کرتے۔ اسی پیار و محبت انس کا نتیجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہونے اور دولت اسلام نصیب ہونے کا بشرف صحابیہ سے بھی سرفراز ہوئے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ جب حضرت خالہ رضی اللہ سے کوئی روایت کرتے تو یوں کہتے کہ میرے ماموں نے یہ فرمایا، جو حضرت ختیجہ رضی اللہ کی نسبت سے حضرت فاطمہ الزہرا کے بھائی تھے۔ یہ بات اس امر کی غماز ہے کہ اہل بیت رضوان اللہ اجمعین کے باہمی تعلقات محبت و شفقت سے عبارت ہے۔ سرور کونین و مکان علیہ السلام نے اس زمانے کے جاہل عرب معاشرے میں جہاں بیوہ سے شادی کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا، حضرت ختیجہ رضی اللہ سے شادی کر کے اور جو بیوگی کی زندگی بسر کر رہی تھی، ایک روشن و قابل تقلید مثال قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات تک دوسری شادی نہ کی۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی ان میں سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے باقی سب بیوہ مطلقہ تھیں۔ اسے متعصب اور بدبخت یہود و نصارہ، متشرقین اور نامنہاد مفکرین کے بے بنیاد الزامات کی کلی کھل جاتی ہے، جو تعدد ازواج کے ضمن میں وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے رہتے تھے۔ ان کا مذموم و مقصد دراصل اسلام کے خلاف زہر گلنا ہوتا ہے، اور وہ حب سے باطن کے ہاتھوں ایسا کرنے پر مجبور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تعداد ازواج کی
بنا پر انگشت اعتراض بلند کرنے والے اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔ اگر اس میں کوئی ذاتی نفسانی خواہش اور مصلحت کار فرما ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بچوں کی ماں اور 40 سالہ بیوہ سے عقد کرنے کے بجائے کسی نوجوان دوشیزہ سے بیاہ کرتے۔ تو بیواؤں سے نفرت کرنے والے معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روایت شکن اقدام رسم رواج کے بتوں کو توڑنے کے مترادف تھا۔ اگر حاکم بدہن نفسانی خواہشات کی تسکین کا معاملہ پیش نظر ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم متعلقہ بیوہ اور معمر خواتین سے عقد کرنے کے بجائے پیکران حسن و شباب سے نکاح کرتے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ آپ نے بیوہ اور متعلقہ خواتین کو اپنے عقد میں لا کر معاشرے کی اور بدکاری ہوئی عورت کی عزت و وقار کو قائم کیا۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق محبت کا ہمارا دعویٰ سچا ہے تو اور آپ سے کے تذکرہ سرے سے ہم محض سردنے پر اتفاق نہیں کرنا چاہتے تو ہمیں بیواؤں اور متعلقہ عورتوں معاشرے کے ددکارہ و طبقہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں انہیں رشتہ زوجیت میں لا کر ان کی عزت وقار کو بحال کرنے کے عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو نئے سرے سے زندہ کرنا ایک بہت بڑا جہاد ہوگا۔ اس ضمن میں ہندو معاشرت اور تہذیب و ثقافت کے اثرات کو قبول کرتے ہوئے ہم نے جو بلا جواز پابندیاں، کنسٹرینٹس اور ناروا قدغن اپورٹس سنت مطہرہ کے عطا کردہ تعلیمات کو پس پشت ڈال کر اپنے اوپر عائد کر رکھے ہیں، انہیں توڑنے کے لیے ہمارے لیے دینی رہنماؤں اور مبلغین کو آگے آنا چاہیے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ زوجیت میں منسلک ہونے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا شمار اس وقت مکہ کے متمول افراد میں ہوتا تھا۔ اپنی ساری دولت رفاہی کاموں کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ اعلان نبوت کے بعد جب آپ نے دین اسلام کے فروغ کے سلسلے میں آپ کو دعوت و تبلیغ کے لیے وقف کر دیا اور تاریخ اسلام کے اس اوائل دور میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی دولت ہی آپ کے کام آئی، اس طرح ان کا مثالی جذبہ اظہار و قربانی اور اپنے شوہر نامدار کے مشن سے وارہانہ وابستگی اور بے نفسی، مال و دولت سے بے نیازی اور شان استعفاء کی مظہر تھی۔ یہی سبب تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فقیریت سے کمال درجہ محبت تھی، اور ان کے اس دنیا فانی سے رحلت فرمانے کے بعد ان کی یاد آپ کے دل سے محو نہ ہو سکی، اور آپ ان کا ذکر اپنی دیگر ازواج مطہرات سے کیا کرتے تھے۔ تو جو بعثت کا زمانہ قریب آتا تھا تو سرور دو جہاں علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ آبادیوں اور شہر کے ہنگاموں سے دور نکل جاتے اور زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے خلوت نشینی میں بسر کرتے۔ آپ علیہ السلام اکثر مکہ سے تقریباً 3 میل دور ابو قبیس پہاڑ پر واقع غار میں جو غار حرا کے نام سے موسوم ہے تشریف لے جاتے اور وہاں کئی دن متقف ہو کر ذکر و اذکار اور مراقبے میں مشغول رہتے۔ آپ اپنے ساتھ ستو، کھجوریں اور کھانے پینے کا دوسرا سامان لے جاتے ہیں۔ خلوت نشینی کا عرصہ ہفتہ عشرہ اور کبھی کبھار 40 دن پر بھی محیط ہوتا، جسے عرف عام میں اصطلاحاً چلہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس سے جو اکثر بزرگوں کی طرف چلہ کاٹنے کا عمل منسوب کیا جاتا ہے، اس کا مسنون ہونا ثابت ہے۔ ذہن میں رہے کہ اسے ترک دنیا میں نہیں کہا جا سکتا، جو
رہبانیت ہے اور اسلام میں جائز نہیں۔ چلہ یا اعتکاف میں تو اس لیے بیٹھا جاتا ہے کہ مکروہات دنیا سے کچھ وقت نکال کر محبوب حقیقی کے ذکر اور یاد میں گزارا جائے، جو اہل صفا اور ارباب طریقت کا ہمیشہ سے معمول رہے۔ دور بعثت سے قریب کا زمانہ وہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنگاموں اور نفرت ہونے لگی اور آپ کے دل میں ویرانوں اور خلوت قدوں کی محبت رغبت بڑھنے لگی۔ شرک اور کفر حال بیزاری ابتدائی سے تھی، اور اہل نظر پہلے ہی تاڑ چکے تھے کہ بڑے ہو کر یہ جوان نہ کسی ایسے نظام کی بنیاد رکھے گا جو صدیوں سے قائم کفر و شرک اپنے نظام کو زمین بوس کر دے گا۔ انجام کار وہ سات سعید آ گئی جب غارہ حرا کے یہ تنہائی حلقہ حقیقی کی طرف سے اپنے محبوب کے نام پہلا پیغام آیا، اور حضرت جبرائیل امین بارگاہ حق سے 5 آیات لے کر آئے، جن کا آغاز اس طرح ہوا: اقرأ بسم ربک الذی خلق، ہے محمد آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ بارگاہ عزتی سے اس پیغام کا آنا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، پسینے سے تر بتر ہو گئے، کپ کپی سے جسم اتخر بخار کسی کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور لرزتی ہوئی آواز میں فرمایا: مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑایا۔ تھوڑی دیر بعد جب ہجانی اثرات زائل ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلیہ محترمہ کو ان کیفیت سے آگاہ فرمایا جو آپ پر غار حرا کے واقعے کے بعد طاری ہوئیں۔ یہاں یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ پہلا پیغام حق موصول ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کپی کپی طاری ہو جانا اور پسینے چھوٹ جانا کسی گھبراہٹ کی وجہ سے نہ تھا، اور یہ بات بھی نہ تھی کہ آپ اس امر سے بے خبر تھے کہ مستقبل میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ پورے 40 سال تک آپ کے جسمانی احوال و اعراض بشری زندگی سے کے خوگر ہو چکے تھے۔ آپ پر اس کیفیت کا طاری ہو جانا ان تقاضے فطرت تھی۔ تو اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک شخص دیر تک اندھیرے میں رہنے کے بعد اچانک تیز روشنی میں آ جائے تو لمحہ بھر کے لیے اس کی آنکھیں روشنی سے چندیا جائیں گی۔ تو یاد رکھیں، آنکھوں کی چندیاہٹ اس وجہ سے نہیں کہ وہ روشنی سے ناآشنا ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ طویل عرصے تک اندھیرے سے وہ اس قدر مانوس ہو گئی تھیں کہ ایک لخت روشنی کا سامنا کرتے ہوئے آنکھوں کا چکا چوندھ ہو جانا فطری بات ہے۔ تو کچھ اس طرح کی بشرا کیفیت ہمارے آقا و مولا سرور دنیا اقبا علیہ السلام پر طاری ہوئیں۔ تو اس کی ایک وجہ یوں کی جا سکتی ہے کہ لاہوتی درازی عالم سے تعلق منقطع ہوئے 40 سال بیت چکے تھے۔ تو بطن آمنہ رضی اللہ علیہ السلام بشریت میں ہونے کے بعد اس طویل عرصے میں آپ طبی اور بنیادی احوال یا معاملات کی عادی ہو چکے تھے۔ تو بارگاہ ولایت سے ناموس اکبر کے یکایک پیغام لے کر آنے سے اس خلاف معمول کیفیت کا پیدا ہونا فطری امر تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ کبریٰ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے غار حرا میں پیش آنے والے احوال سنے تو روایات میں ہے کہ وہ بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئی۔ اللہ اللہ، وہ کیا کیف افری منظر ہوگا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ہاتھوں کے بارے میں لیے ہوں گی۔ تو انہوں نے آپ کو تسلی دی اور ڈھارس بندھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یقین رکھیے
کہ آپ کا خدا کبھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ میں نے جب سے آپ کو دیکھا آپ یتیموں، مسکینوں، بے نوازوں اور دکھی انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور آپ بے سہاروں کا سہارا، غمزدوں کے لیے خیر خواہ ہیں، تو اس نے پر مجھے یہ پختہ یقین ہے کہ خدا کبھی آپ کو تنہا اور ذلیل و رسوا نہیں ہونے دے گا۔ روایت کے حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی سر و سما نہیں کرے گا، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، محتاجوں کے لیے کمانے والے مہمان ہیں، نمازی کرنے والے اور رائے حق میں مصائب سہنے والے ہیں۔ تو اعلان نبوت کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنے آپ کو ہمتاً دعوت و تبلیغ دینے کے دین کے لیے وقف کر دیا، تو اور آپ کے لیے تجارتی مشاغل جاری رکھنا ممکن نہ رہا، تو آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ پیغام توحید کو دور دراز علاقوں تک پھیلانے میں صرف ہونے لگا۔ اس بت پرست معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ حق بلند کرنے کی دیر تھی کہ ہر طرف سے مخالفتوں اور مزاحمتوں کا طوفان سر اٹھانے لگا، اور آپ پر مصائب و علائم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت نامساعد حالات کے باوجود اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو شد و مد کے سے جاری رکھا، اور کوئی بڑی سے بڑی مخالفت اور عداوت بھی آپ کو راہ حق میں آگے بڑھنے سے باز نہ رکھ سکی۔ مخالفت و مزاحمت کی ان آندھیوں میں صرف دو ہستیوں نے کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب تھے، جو دین اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے، اور خون کے پیاسے دشمنوں سے آپ کو کوئی نہ پہنچنے دیا۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا، حضرت ابو طالب کی مالی حالت مستحکم نہ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا مشفق چچا کے کندھوں سے مالی بوجھ کم کرنے کے لیے ان کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ کی پرورش اپنے ذمے لے لی، اور دوسرے بیٹے حضرت جعفر کو اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ کی تحویل میں دے دیا۔ اس ضمن میں درج ذیل روایت کتب میں ملتی ہیں جنہیں ابن ہشام نے نقل کیا، جب قریش پر قحط کی آفت آئی اور حضرت ابو طالب بہت بچوں والے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے جو بنی خواہشوں میں سب سے زیادہ خوشحال تھے، فرمایا، عباس آپ کا بھائی ابو طالب بہت بچوں والا ہے، اور اس قحط کی وجہ سے لوگوں پر جو مصیبت آئی ہے وہ تم دیکھ ہی رہے ہو، بس میرے ساتھ چلو کہ اس کا کچھ بوجھ ہلکا کریں۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو لے لیا اور انہوں نے اپنے ساتھ رکھا، حضرت عباس نے جعفر کو لے لیا اور اپنے ساتھ رکھا، بس علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت کا پیغام بھیجا، تو حضرت علی نے آپ کی پیروی کی اور ایمان لائے اور آپ علیہ السلام کی تصدیق کی۔ تو حضرت ابو طالب نے بذات خود برادری کے خوف سے اسلام قبول نہ کیا، لیکن آزمائش اور ابتلاء کے نازک ترین لمحوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سینہ سپر ہو کر کھڑے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نوعمری میں ہی آپ کو علیہ السلام کی تربیت کے زیر اثر دولت ایمان سے مالا مال ہو گئے، اور ہر مرحلے میں آپ کے دست و بازو اور معین مددگار بنے رہے۔ تو دوسری طرف حضور علیہ السلام کی محبوب رفیقہ حیات حضرت حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کرنے کے بعد بسد دل و جان اپنے آپ کو اور اپنی تمام وراثت کو اسلام کے مشن کو فروغ دینے کے لیے وقف کر دیا، اور ہر ابتدائی آزمائش میں آپ کا ساتھ دیا۔ اس زمانے میں روایت کے الفاظ حضرت حتیجہ رضی اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے تبلیغ اسلام میں بھی مددگار تھیں۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ کے کاموں میں قوت باند اور نگران اور قوم کے مقابلے میں محافظ و مددگار تھے۔ ان دونوں ہستیوں کی موجودگی میں کسی کی مجال نہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بیکا بھی کر سکتا۔ شعب ابی طالب میں محاصرہ و مقاطعہ، جب دشمنان اسلام نے دیکھا کہ ظلم و خور و مخالفت کی آندیاں حق پرستوں
کے قدم نہیں ڈگمگا سکی اور طاہر اسلام علیہ السلام کا مشن اور ان کی تمام سازشوں اور کے باوجود پھیلتا ہی جا رہا ہے، تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے اور آپ وسلم کے خاندان کا معاشی مکاتبہ بیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تمام اہل قریش اور کفار مشرکین متحد ہو کر اس بات پر تل گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ و دعوت اسلام سے باز رکھنے کے لیے بنو ہاشم سے ہر قسم کے معاشی اور معاشرتی تعلقات منقطع کر دیے جائیں اور ان سے کوئی لینا دینا نہ رکھا جائے۔ تو حضرت ابو طالب نے جب مخالفین کے تیور دیکھے تو بے بسی کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، پیارے بھتیجے، میں تنہا کمزور اور ناتواں آدمی حالات کا مقابلہ کہاں تک کر سکتا ہوں؟ کیا ممکن ہے کہ میرے نازک کندھوں سے اس بوجھ کو ہلکا کر دیا جائے؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم استقامت، عزیمت اور ناقابل تسخیر عزم و حوصلہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، چچا جان، عداوت و مخالفت کا یہ سیلاب جو میرے چاروں طرف سے امڑ کر آیا ہے، میرے پائے استقلال میں لغزش پیدا نہیں کر سکتا۔ اگر شرق سے غرب تک دنیا بھی میری مخالفت پر اتر آئے اور کوئی متنفس بھی روئے زمین پر میرا خدمتگار نہ رہے، تب بھی میں دعوت حق سے باز نہیں رہ سکتا۔ جب حضرت ابو طالب نے قوت ارادی اور عزم و استقلال کا یہ عالم دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھے، عزیز بھتیجے جان، اگر تیرا عزم ارادہ اتنا پختہ اور غیر متزلزل ہے تو جا اپنا کام کرنا۔ جب تک ابو طالب کی جان میں جان ہے، وہ اپنے خون کے آخری تک تیری حفاظت کی ذمہ داری سے دست بردار نہ ہوگا۔ تو چنانچہ نازک ترین حالات اور سنگین ترین خطرات میں جب سرزمین مکہ کا ذرہ ذرہ آپ کے خون کا پیاسا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات حضرت خدیجہ رضی اللہ، حضرت ابو طالب، حضرت علی رضی اللہ اور خاندان کے دیگر افراد کے ہمراہ اس گھاٹی میں حفاظت کے لیے محصور ہو گئے جسے شیب ابی طالب سے موسوم کیا جاتا ہے۔ وہ اس گھاٹی میں ایک طرح کا قید خانہ تھا۔ آپ اور آپ کے خاندان نے 3 سال ناقابل بیان مصائب اور صعوبتوں اور تکلیفوں کے جلوں میں بسر کیے۔ جب 3 سال بعد یہ مقاطعہ ختم ہوا اور قید و بند کی صعوبتوں سے رہائی نصیب ہوئی تو بیماری، ضعف و کمزوری کے عالم میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ ابھی وہ سال ختم ہوا تھا کہ حضرت ابو طالب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اس دوسرے صدمے کی بنا پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی سال میں اٹھانا پڑا، اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ وفات کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 65 سال تھی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ازدواجی دور کا وہ 25 سال انہوں نے گٹھے گزارے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ خوش نصیب ترین خاتون ہیں جنہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ تنہا طویل رفاقت کا عرصہ جو 25 سال پر محیط ہے گزارنے کا موقع نصیب ہوا۔ ان 25 سالوں میں 15 سال اعلان نبوت سے پہلے کے اور 10 بعد کے سال تھے۔ یہ تمام زندگی انتہائی پرمسرت اور خوشگوار تھی اور تمام امت کے لیے ایک روشن اور قابل تقلید مثال کا درجہ رکھتی ہے۔ تو سکہ روایت کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے 15 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا مبارکہ کا 10واں سال تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 برس تھی کہ شیب ابی طالب کے واقعے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رحلت فرما گئیں، کیونکہ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق اور غمزدہ چچا ابو طالب نے انکار کر گئے، اس لیے سال کو عام الحزن یعنی غم و حزن کا سال قرار دیا گیا۔ تو کتب سیر میں اس کا ذکر ان الفاظ میں ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب کی وفات کے 3 دن بعد دوسری روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 10ویں سال 5 رمضان المبارک میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ صحیح قول کے مطابق 25 سال تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں۔
تو ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مبارک ازدواجی زندگی کے بارے میں ہم نے گزشتہ صفحات میں قدر شرح اور ربط بست کے ساتھ ان احوال کا ذکر کیا تھا، جن سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چہیتی اور محبوب رفیقہ حیات کا آپ کی ذات اور مشن سے محبت، وابستگی، قلبی تعلق اور وفاداری اور بے نفسی، حسن سلوک، بے دریغ مال و دولت خرچ کر دینے کا جذبہ اور ہر معاملے میں آپ پر اعتماد کس درجہ کمال پہنچا ہوا تھا، یہ سارے اوصاف حمیدہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ اور جس انداز سے انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق زوجیت عطا کیا، وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ انتہائی روشن باب ہے، بلکہ طبقہ نسواں کے لیے بصیرت اور افروز سبق آموز ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرون خانہ زندگی اور گھر کی چادر و چار دیواری سے باہر کی زندگی، ظاہر و باطن کا کامل ہم آہنگی اور عدم تضاد کی آئینہ دار تھی، اور اس کے ہر زاویے اور گوشہ سے حقیقی زندگی کی جھلک نمایاں طور پر دکھائی دیتی تھی۔ اس زمن میں یہ نقطہ خصوصیت سے قابل توجہ ہے کہ کسی فرد کی شخصیت کے بارے میں جاننے کے لیے اس کی 2 دن خانہ زندگی کا جائزہ ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ممکن ہے کہ کوئی تشنع بناوٹ اور ظاہر داری کے لبادے میں اپنے اصلی چہرے کو ظاہر نہ ہونے دے، اور نام نہاد پارسائی، زہد و تقویٰ اور عبادت گزاری کا ڈھونگ رچا کر لوگوں کو اپنے اصل کردار کے بارے میں دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے، لیکن گھر کے اندر یہ منافقت اور ریاکاری کا کھیل نہیں چل سکتا، اور بیوی، بچوں اور دیگر اہلِ سے اس کی شخصیت کسی عنوان سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ ان کی نظروں سے ظاہر و باطن کے احوال میں پایا جانے والا تضاد اور دوگلا پن اشکار ہونے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس بنا پر اگر یہ کہا جائے کہ کسی شخص کی حقیقی زندگی پرکھنے کے لیے معیار اور کسوٹی اور اس کی گھریلو، عائلی اور نجی زندگی ہی ہے، تو اس میں رتی بر مبالغہ نہ ہوگا۔ عملی زندگی میں یہ بات عام مشاہدے میں آتی ہے کہ قبر، دستار و جبہ و ماما کے مالک، بڑے بڑے جنادری قسم کے عالمانہ وضع ترک رکھنے والے لوگ ظاہر میں جو نظر آتے ہیں، باطن میں سے یکسر مختلف ہوتے ہیں۔ ان کی درون خانہ اور خانہ زندگی غالب کے شمع میں ہیں کواکب، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر ملا کھلا۔ ایسے لوگوں سے اگر حقیقی جوہر دیکھنے ہوں تو ان کے ہر مرحلہ خانہ سے دریافت کر کے ان کی اصلیت کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بیویاں اپنے شوہروں کے رازوں کی امانت دار ہوتی ہیں، وہ گھر کے احوال بیرونی آنکھ سے پوشیدہ رکھنے میں مؤدب و معاون ہوتی ہیں، تاکہ خارجی زندگی میں ان کے شوہروں کا برہم بنا رہے۔ یہ عام دنیا داروں یعنی ہماشہ کا حال، لیکن قربان جائیے آقائے کون و مکان، سید المرسلین، فخر عرب و عجم علیہ السلام کی داخلی اور خارجی زندگی پر کہ آپ کے ازواج مطہرات جو 2 دن خانہ گزارنے والی زندگی کی ہر ساتھ محرم راز اور واقف جلال تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کی خلوت کے احوال کو جس طرح دیکھتی من و عن حلاکم کا سب سے برملا بیان کر دیتی تھی۔ یہ دنیاوی روش سے کتنی برعکس بات ہے کہ عام بیویاں تو شوہروں کی باتوں کو چھپاتی ہیں، کہیں کوئی ان راز ان کی رسوائی کا سبب نہ بنتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سب باتیں کھل کھل کر آپ کے پیروکاروں اور نام لیواؤں پر ظاہر کرتے ہیں۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اپنی تمام تر جزیات و تفصیلات کے ساتھ کتب و تاریخ و سیر میں مبسوط انداز سے ریکارڈ کی جا چکی ہیں۔ آپ کی حیات طیبہ کا کوئی گوشہ اور پہلو ایسا نہیں جس کا تعلق ہوا گھر سے باہر جلوت کی زندگی سے ہو، جیسے مجالس کا حال، کاروبار، تجارت، لین دین، دوستوں اور قرابت داروں سے باہمی تعلق،
اور غزوات وغیرہ یا آپ کی خانگی زندگی کے حوالے سے، جن میں ازواج مطہرات سے خلوت میں گفتگو اور گھر میں پیش آنے والے سینکڑوں معاملات شامل ہیں جنہیں تفصیل سے قلم بند اور محفوظ نہ کر لیا گیا ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنواحی حالات و واقعات کا پورا لفظی مرکب موجود ہے۔ دنیا کی تمام قابل ذکر زبانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ پر کتابیں لکھی گئی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں، جن سے استفادہ کر کے ہر شخص و اس کا تعلق دنیا کے کسی خطے سے وہ سیر حاصل معلوم حاصل کر سکتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت ہر قسم کے جھول و نقص، عیب اور خامی سے یکسر پاک ہے، اور آپ کی جلوت و خلوت کی زندگی میں کسی تضاد اور دو رنگی کا شنبہ تک نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازدواج مطہرات اور اہل خانہ سے کہہ رکھا تھا کہ جو کچھ مجھ میں دیکھو اسے من و عن دوسروں تک پہنچا دو۔ گویا ہر طرح کا اذن عام تھا کہ کسی بات کو پردہ احاطہ میں نہ رکھا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مجھ سے سیکھ کر دوسروں تک پہنچا دو، وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتے، لفظ بلفظ دوسروں تک پہنچا دیتے۔ اسی طرح ازواج مطہرات دن کے اجالے یا رات کی تاریکی میں جو کچھ سماعت فرماتے یا مشاہدہ کرتے ہیں اسے بیان کر دیتے ہیں۔ ان کا یہی معمول احادیث مبارکہ کے ایک وسیع ذخیرے کو جمع کرنے کی بنیاد بن گیا۔ اسی ضمن میں تنہا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 2210 روایات بیان فرمائی ہیں جن کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم اور خلوت کی زندگی سے ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو روایات بیان کی جنہیں کتاب حدیث میں دیکھا جاتا ہے، اس الگ بیان جو کہ یہ بات بلا خوف و تردید کہی جا سکتی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، جن کا ورق اول تا آخر چشم عالم پر اشکار رہے۔ یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی، معاشرتی، عائلی اور ازدواجی اور سیاسی زندگی پر لکھا گیا، دنیا کے کسی اور قائد اور رہنما کے بارے میں اتنا مواد اتنی تفصیل کے ساتھ میسر نہیں۔ تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں ایک خصوصی قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنواحی حالات و واقعات سے شروع سے آخر تک پڑھ لیں، آپ کو کسی جگہ افراط و تفریط اور عدم توازن کا کوئی پہلو نظر نہ آئے گا، بلکہ ظاہر و باطن کے حوالے میں کامل امانگی اور توافق ہارمنی جھلکتا نظر آئے گا۔ اگر ایک طرف عبادت میں استغراق و انہماک، خشوع و خضوع، تضرع و زاری اور عشق الہی کا کمال درجہ سرمستی نظر آنے لگی، تو دوسری طرف مجلسی اور عائلی زندگی کے تقاضوں کی بجاوری میں نظم و ضبط اور اہتمام کرینے کے ساتھ دکھائی دے گا، اور کوئی گوشہ و پہلو ایسا نہ ہوگا جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ اسے نظر انداز کیا گیا ہے۔ گویا حضور علیہ السلام کی پوری زندگی میں ہمہ گیریت اور میانہ روی اور توازن، اعتدال کا رنگ بدرجہ اتم نمایاں تھا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال فرماتے ہیں، جنگ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے لوہا بھی پگھل جاتا، لیکن جب آپ حالت نماز میں ہوتے تو آپ کی چشمان مقدس آنسوؤں سے تر ہوتی۔ تو ایک طرف خدا کی ذات سے راز و نیاز اور عرض و مناجات کا سلسلہ چلتا رہتا، تو دوسری طرف انسانیت کو اصلاح احوال و ہلاک خسنہ کی تعلیم بھی قرآن و حکمت کی روشنی میں دی جا رہی ہوتی۔ سیرت پاک کے مطالعہ کے بعد اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں تفاوت اور راکوزہ مستاق ہمیں اپنی زندگی میں الا ماشاء اللہ بے اعتدالیوں، حقوق اللہ اور حقوق العباد سے بے توازی، نجی، عائلی اور سماجی اور سیاسی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کی طویل فہرست نظر آئے گی۔ ہم سے بعض اپنی
مجلسی اور سیاسی زندگی کے ہنگاموں میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ اپنی گھریلو اور ازدواجی زندگی کے تقاضوں کو یکسر پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ غرض جس طرف بھی نگاہ دوڑائیے، زندگی میں توازن اور اعتدال کا فقدان اور افراط و تفریط کا فرما نظر آتی ہے، اور ہمارے معاملات کی کوئی کون سی کل سیدھی دکھائی نہیں دیتی۔ یہی بلکہ ہر پہلو سے ناہمواری اور عدم توازن کا احساس ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطالعے سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مربوط اور مکمل عقائد کا احساس دلاتی ہے۔ اس لیے آپ کی حیات طیبہ کو ابد بالا تک تمام انسانوں کے لیے کامل نمونہ اور اسوہ حسنہ قرار دیا گیا۔ قرآن حکیم میں جو کچھ بیان فرمایا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنی پوری کلیت اور جامعیت کے ساتھ اس کا ایک قابل معیار مہیا کرتی ہے، جس پر پورا اتر کر انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے اور تقاضے پورے ہوتے ہیں جن کی بجاوری اسلام کا مقصد و وحید ہے۔ قرآن فلسفہ ازدواج، قرآن حکیم نے مرد و عورت کو ایک دوسرے کا جوڑا قرار دیا ہے، ارشاد ربانی ہے، اور نیز اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمام ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون پاؤ، اور تمہارے درمیان یعنی میاں بیوی محبت و ہمدردی پیدا کر دی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ کبریٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور فروغ دعوت اسلام کے لیے جس اظہار کشی اور بے نفسی کا ثبوت دیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس کا اصل صلہ و جزا اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں عطا ہوا، اور قرآن ارشاد کی روح سے دینوی اور اخروی زندگی میں انہیں کا سزا، اور ان احسان کا بدلہ بھی احسان کے سوا کیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ کبریٰ کی ذات ستودہ صفات سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر محبت و شفیقی تھی کہ ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہ کی، اور 25 سالہ ازدواجی زندگی میں بلا شرکت غیر رفاقت ادا کرتے رہیں۔ یہی وہ پہلی عورت تھیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد فرمایا۔ ان کی زندگی میں آپ نے کوئی دوسرا عقد نہ کیا، یہاں تک کہ وہ انتقال کر کے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے متعدد روایات کے کتب و حدیث میں درج ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں حضرت خدیجہ سے زیادہ کسی اور کی قسمت پر عشق نہیں ہے، حالانکہ میں نے انہیں کبھی نہ دیکھا تھا اور وہ میری شادی سے پہلے وفات پا چکی تھی۔ یہ روایت ان کے الفاظ میں حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں کرتی جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پر، حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے وفات پا چکی تھی، لیکن میں آپ کو ان کا ذکر فرماتے ہوئے سنتی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حیات ظاہری کے آخری ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر اس کثرت سے فرمایا کرتے کہ بہرحال ایسا ہوتا کہ میں رشک امیز جذبات کی شدت سے منسوب ہو جاتی، اور بعض اوقات تقاضۂ طبیعی سے مجبور ہو کر گلہ کرنے لگتی کہ بعد مجھے اس کا دکھ بھی ہوتا۔ ایک روایت میں کہ ایک دفعہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ماضی کی بیتی ہوئی یادوں کا ذکر کر رہے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر اس کثرت سے درمیان میں آیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بے اختیار کہنے لگیں کہ کیا خدیجہ کے سوا کوئی عورت ہی نہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ بعض اوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عرض کر دیتی کہ دنیا میں خدیجہ کے سوا کوئی عورت نہیں۔ حق بات یہ ہے کہ جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ سکتی تھیں، آقا انعامدار علیہ السلام سے بیوی ہونے کے ناطے انہیں اپنے قلبی مخصوصات کے اظہار کا حق تھا۔ ازدواجی زندگی کے یہ متنوع و متنازع بشریت کے تقاضوں کے عین مطابق ہیں، اور ان میں کوئی خلاف معمول انہونی بات نہیں کہ ان کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی، عرفانی اور لاہوتی زندگی سے نہیں بلکہ بشری لوازمات سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرماتے وہ ایسی تھی، وہ اس سے میری
اولاد ہے۔ حضور علیہ السلام حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ کے ان احسانات کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے جو انہوں نے اعلان نبوت کے بعد آپ پر فروغ اسلام کے لیے کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بہت بڑا اجر عطا فرمایا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے، اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، حتیجہ ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانا ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں اس رب اور میری طرف سے اس کو سلام کہیں اور جنت میں ایک ایسے گھر کی خوشخبری دیں جو کھوکھلی موتی سے ہے، اور اس میں نہ شور ہے نہ رنج۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ رب العزت نے خدمت، محبت اور اظہار وفا کی جزا میں حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہا کو جنت میں ایک خاص محل عطا کیا جس میں موتی جڑے ہوئے ہیں۔ گویا وہ محل موتی محل سے موسوم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے طور پر عطا کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حتیجہ سے قلبی تعلق کا عالم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ معاف کیجیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کبھی حضور علیہ السلام کی جانور ذبح فرماتے تو اس کا گوشت بڑے اہتمام کے ساتھ حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کے گھر پہنچاتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بکری ذبح کرتے تو فرماتے اس کو حتیجہ رضی اللہ کی سہیلیوں کی طرف بھیج دو۔ تو حضور نبی اکرم حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گھر میں کبھی گوشت پکا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے استعمال فرمانے سے پہلے حضرت حتیجہ رضی اللہ کو یاد نہ فرمایا ہو، تو اور وہ گوشت ان کی سہیلیوں کو بھجوایا ہو۔ ان کی وفات کے 18 سال بعد جب قلبی وابستگی اور تعلق کا یہ عالم تھا تو ان کی زندگی میں محبت کا بلہانہ پڑنا جانے کس درجے کا ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام کے دل میں حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ کی یاد کس درجے سمائی ہوئی تھی، اس کا اندازہ ایک حدیث پاک سے ہو جاتا ہے۔ روایت میں یوں مذکور ہے کہ حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ ایک بنت خویلد تھی جن کی آواز حضرت حتیجہ سے کافی مشابہ تھی۔ ایک بہن وہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینے آئیں اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت چاہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی آواز سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اختیار حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ کی یاد آ گئی اور وہی زمانہ آنکھوں میں پھر گیا جب وہ زندہ تھی۔ ایک عجیب کیفیت آپ پر طاری ہوگی۔ وہ اندر آئیں تو انہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بساطہ فرمانے لگے، او خدایا، یہ تو خالہ ہے۔ ایک ملا کر یہ سمجھ بیٹھ گیا کہ حتیجہ آ گئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ کی بہن خالہ بنت خویلد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حضرت حتیجہ کا اجازت طلب کرنا سمجھ کر کانپ اٹھے اور فرمایا، خدایا، یہ تو خالہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے دل سے حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ کی یاد آخری وقت تک محو نہ ہو سکی۔ اسے کوئی بشرا کمزوری نہ سمجھا چاہیے، بلکہ یہ عین تقاضے نے فطرت ہے اور ارشاد قرآنی لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا کے عین مطابق منشاء خداوندی بھی ہے۔ حضرت حتیجہ رضی اللہ سے محبت کا رشتہ ان کے وفات کے بعد بھی قائم رہا اور ان کی یاد آخر تک نہانے دل میں موجود رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ روایت کرتی ہیں کہ ایک روز حضور علیہ السلام حضرت حتیجہ رضی اللہ کی شدت سے یاد فرماتے کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سرخ رخساروں والی بڑھیا کو آج تک نہیں بھولے، حالانکہ اسے فوت ہوئے ایک زمانہ بیت ہو چکا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے کہیں بہتر بیوی اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ کو عطا کی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان یہ ناز و ادا اور لاڈ کی بات تھی جسے حضرت عائشہ رضی اللہ کہہ سکتی تھیں۔ تو حضور علیہ السلام سے اس کے بعد خاطر رنجیدہ نہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ جواب حرمت فرمایا۔ اسے امام عسقلانی، ابن حجر اور امام بخاری سمیت متعدد ائمہ حدیث نے نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ،
اس دنیا میں خدیجہ کو کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ میرے اعلان نبوت کا جب دنیا کے کفر و شرک میری رسالت کا انکار کر رہی تھی، خدیجہ ہی واحد ہستی تھی جو مجھ پر ایمان لائی۔ جب میرا کوئی ذریعہ معاش نہ تھا، تجارتی کاروبار نبوت اور رسالت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے ٹھپ ہو چکا تھا، یہ خدیجہ ہی تھی جنہوں نے اپنے مال سے میری مدد کی اور فریضہ نبوت کی بجاوری میں میری تائید و حمایت کی۔ پھر فرمایا یہ خدیجہ ہی تھی جنہیں اللہ نے میری اولاد کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ اشارہ 4 بیٹوں اور 4 بیٹیوں پر مشتمل اولاد کی طرف تھا، جن میں سوائے ایک بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باقی سب خدیجہ کے بطن سے متولد ہوئے تھے۔ بیٹا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے تھا۔ باقی شہزادی اور شہزادیوں کے نام بالترتیب قاسم، طاہر، طیب، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمۃ الزہرا رضوان اللہ علیہم اجمعین رکھے گئے۔ بعض ارباب تاریخ دسیر نے بیٹوں کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 نہیں 3 بیٹے تھے، طیب، طاہر، 2 کے بجائے ایک ہی صاحبزادے کا نام تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک اور روایت میں یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہمارے گھر ایک سالخوردہ خاتون آئیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور دیر تک کمال اتفاق اور محبت و شفقت سے محو گفتگو رہے۔ آپ نے ان کی اور گھر والوں کی خیریت دریافت کی اور پوچھا کہ ہم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے تو آپ لوگوں کن کن حالات سے گزرے اور کیا کیا واقعات پیش آئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اپنائیت اور چاہت سے کرید کر اس سے احوال پوچھتے رہے کہ مجھے اس بڑھیا پر شک آنے لگا۔ جب وہ چلے گی تو میں پوچھا وہ بڑھیا کون تھی؟ تو آپ نے فرمایا وہ خدیجہ کی پہلی سہیلی تھی۔ جب ہم مکہ میں رہتے تو وہ اکثر ہمارے گھر آیا کرتی تھی، خدیجہ اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ تو آخر میں ایک واقعہ اپنے بیان کو ختم کرتے ہیں جسے ابن حشام نے نقل کیا اور جس سے یہ پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ذات سے کس قدر والہانہ لگاؤ تھا۔ واقعہ اس طرح سے یہ ہے کہ غزوہ بدر میں جو قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے ان میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب علیہ السلام کا خاوند ابو العاص بھی شامل تھا۔ یاد رہے کہ اس وقت تک کافر و مشرک سے نکاح کی معاملات کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ ابو العاص کو دوسرے اسیران بدر کے ہمراہ مدینہ لایا گیا۔ صحابہ کے مشورے سے اس بات پر اتفاق ہوا کہ ان قیدیوں کو جو فدیہ ادا کر سکیں فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے۔ جب حضرت زینب علیہ السلام کے خاوند کو فدیہ دینے کے لیے کہا گیا تو اس نے اپنی بیوی کو جو اس وقت مکہ میں تھی پیغام بھیجا کہ میری رہائی کے لیے پیسے بھجوا دیجیے۔ تو حضرت زینب علیہ السلام کے پاس کوئی رقم نہیں تھی تو انہوں نے وہ ہار جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے جہیز میں ملا تھا فدیہ کے طور پر مدینہ بھجوا دیا۔ جب وہ ہار حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش ہوا تو اسے دیکھ کر حضور علیہ السلام کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یاد آ گئی اور بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس رقت انگیز منظر نے صحابہ کو بھی رلا دیا اور وہ افسردہ ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مخاطب ہو کر فرمایا اگر اس بات کی مجھے اجازت ہو یہ ہار جو زینب کی ماں کی نشانی ہے اسے واپس کر دیا جائے اور ابو العاص کی رہائی کی دوسری صورت اختیار کی جائے، یعنی 10 بچوں کو خواندہ بنانے کے لیے عوض اسے آزاد کر دیا جائے۔ صحابہ کرام عرض کریں کہ آقا یہ یادگار ہار لوٹا دیا جائے، ہم اس کے عوض اپنے مال دینے کو تیار ہیں۔ آج کے دور کی تعلیم یافتہ اور ترقی پسند خواتین کو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی روشن اور فرخندہ سیرت سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ انہوں نے جس طرح متمول اور صاحب حیثیت ہوتے ہوئے اپنے سے کم مالی حیثیت رکھنے والے جوزان کو محض تقویٰ پرستائی اور دیگر اوصاف حمیدہ کی بنا پر شادی کے لیے منتخب فرمایا، جبکہ وہ اس سے پہلے بڑے بڑے رؤسائے مکہ کی پیشکشوں کو ٹھکرا چکی تھیں۔ اس میں طبقہ نسواں کے لیے ایک بڑی مثال ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ کی سیرت پاک ہماری روشن خیال خواتین کے لیے مینار نور کی حیثیت رکھتی ہے۔ کاش ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں اس سے روشنی اخذ کر کے اپنی زندگی خد و خال سنوار سکیں۔
تو ناظرین کرام، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ کی زندگی کے حوالے سے ان کی سیرت اور ان کی ازدواجی زندگی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے 25 سال گزارے ان کے حوالے سے تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس چھوٹی سی کاوش، میری ٹوٹی پھوٹی آواز نہ ہی میں اس طرح سے بول سکتا ہوں، لیکن حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی جو ان کی لکھی ہوئی کتاب تھی سیرت ان کے حوالے سے، سیرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، تو وہ میں نے پڑھ کر سنائی ہے، نہ ہی میں نے کو اپنی طرف سے کوئی اس طرح سے لکھی ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک میری یہ چھوٹی سی کاوش اپنی برگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ کے دیکھنے اور سننے سے کو وہ بھی قبول فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور میرے سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو اللہ عمر حضر اور ان کے عمل اور علم میں اضافہ فرمائے، اور تا دیر سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم، اور اس امت اور عالم انسانیت اور عالم مسلمانیت پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کے عمل پر توفیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سیدی شیخ الاسلام کو صحت و شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور تا دیر سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، اور ہمارے ماں باپ کا سارا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، اور جن کے ماں باپ حیات ہیں اللہ پاک ان کو لمبی زندگی اور صحت و شفاء کاملہ، اور جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کی مغفرت فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور قبر نور منور فرمائے، اور جنت کے باغوں میں سے باغ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے سے اس عالمی وبا کرونا وائرس کو سے ہم سب اور عالم انسان اور عالم امت مسلمہ کو محفوظ و معمون فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔